पाकिस्तान का मतलब क्या? अगर पूरी दुनिया में इस्लाम की नब्ज़ें डूब गई तब भी इस जगह पर इस्लाम की नब्ज़ चल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं उनका बहुत शुक्रिया। हमारे पैनल में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर अतीकुर रहमान अभी रास्ते में है तो इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो हम इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं बल्कि अतीकुर रहमान साहब का भी तारुफ़ करा देता हूँ ताकि बाद में हमारा टाइम जो है वो ना ज़ाया हो और कंटिन्यूसली हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। तो जी, ये पैनल डिस्कशन है। मकसद ये है कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हम उनके तजर्बे, उनके एक्सपीरियंस, उनके जो ख़यालात, तासुरात हैं उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा उठाएँ और इस वक्त की जो ओवरऑल सूरत हाल चल रही है उसका उनके ज़ाविये से एक अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक समझ जो है हम बिल्ड कर सकें। तो हमारे मेरे बिल्कुल साथ ही हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। मैं अगर तारुफ़ कराऊँ उनका तो खालिद महमूद साहब जमात इस्लामी के हल्का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान उसके अमीर हैं। मेडिकल डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और जमात में अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही बड़े एक्टिव मुतहर्रिक रहे, जमीयत के मेंबर रहे और इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर पैनल की तरफ से आपको वेलकम। जी, उसके साथ खालिद महमूद अब्बासी साहब मौजूद हैं। खालिद महमूद अब्बासी साहब तकरीबन 3 साल डॉक्टर इसरार अहमद 30 साल से डॉक्टर इसरार अहमद की फ़िक्र और उनकी जो सारी जमात और उनकी एक्टिविटी है उसके साथ मुंसलिक हैं और डॉक्टर साहब के साथ उन्होंने बड़ा कीमती वक्त गुजारा, उनके स्टूडेंट रहे हैं। डॉक्टर साहब की जो इमरानी फ़िक्र है यानी कि सोशो पॉलिटिकल इकनॉमिक थाट उसके इस वक्त अलमबरदार हैं और शुबानुल मुस्लिमीन की जो शूरा है उसको भी लीड कर रहे हैं। तो खालिद साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब वो अभी रास्ते में हैं। उनका कुछ तारुफ़ है कि जी वो PhD हैं इकनॉमिक्स में और फ़ेलो हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, फ़ेलो हैं AJK यूनिवर्सिटी के और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी में है। ये इकनॉमिक्स का एक शोबा है और उनके काफ़ी आर्टिकल्स अखबारों में भी पब्लिश हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जब वो आते हैं तो हम उनके भी एक्सपीरियंस से इस्तिफ़ादा उठाएंगे। तो सर मैं फिर आगाज़ करता हूँ आपकी इजाज़त से। पहला सवाल डॉक्टर खालिद महमूद साहब, सर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सर हमने इस सेशन में पिछले 2 दिन में अहयाई तहरीकों की बात की और ये जो तहरीक इस्लामी का एक सिलसिला है पिछले 400 साल से इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमने इसकी एक पूरी एक इर्तिका देखा। तो सर ये जो अहयाई तहरीकें हैं आपकी नज़र में आज ये कहाँ खड़ी हुई हैं और बिलखसूस आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो कश्मीर कॉज़ है उस तनाज़ुर में भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये तहरीकें आज कहाँ खड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम खालिद महमूद अब्बासी साहब, अमीर शूरा शबानुल मुस्लिमीन, मेरे दाएं तरफ बैठे हुए भाई कैवान अनवर साहब, ये हमारे मेज़बान भी हैं और आज की इस सारे प्रोग्राम की रूह रवां भी हैं। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और मिल्लत इस्लामिया के मुजाहिद सिर्फ नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम कुरैशी साहब का, अपने मोहतरम दोस्त क्लास फेलो भाई सरदार इसहाक साहब का, नहायती अज़ीज़ हमारे नौजवान नदीम अशरफ साहब का दिल के अथाह गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शबानुल मुस्लिमीन के मेरी इतला के मुताबिक सारे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क्रीम को ला के रावलाकोट में बिठाया है। अल्लाह ताला इन्हें ढेरों अजर अता फरमाए। मेरा चूँकि ताल्लुक़ रावलाकोट से, इसलिए मैं मेज़बान भी हूँ और मैं सारे आप मंदूबीन को खुश आमदीद भी कहता हूँ और इन मानों में वाकई में शुक्रगुजार हूँ कि आप महज मंदूबीन नहीं हैं, आप एक फ़िक्र की अमीन हैं और आप एक दर्द दिल लेकर, एक विजन लेकर, एक नस्बुलैन लेकर
خطہ کشمیر اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اس تاریخ ساز مقام پہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. اور ہم سارے یہاں، بہت سارے اور میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم شکر گزار بھی ہیں، اور ہم واقعی آپ کو یہاں اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کے سرشار بھی ہیں. کیوان صاحب نے کافی مشکل اور گہرا سوال اسلامی تحریک کے حوالے سے کیا، وہ الگ سے پورا موضوع ہے، لیکن اس پہ بس اتنا کہوں گا کہ جس فکر اسلامی کے امین جماعت اسلامی ہے، شبان المسلمین ہے، اور اخوان المسلمین ہے، اور دیگر ہمارے بھائی ہیں، بر صغیر میں اس کے اولین ہودی خان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ 20ویں صدی کا آغاز ہے، اور اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے امین تھے، لیکن پھر درمیان میں ایک وقت ہے، اور وہ لمبی بات ہے، اور وہ تاریخ ہے. امت طویل زوال کے بعد مغرب کی غلامی کے نتیجے میں بالخصوص بر صغیر میں دین کا تصور ماخذ کیا ہوا تھا، اور مسخ ہے آج بھی عمل کی دنیا میں. دین و دنیا کی تفریق پہ مبنی تصور دین بر صغیر میں اس وقت بدرجہ عدم رائج تھا، آج بھی عمل کی دنیا میں رائج ہے. اقبال نے شاعری اور فکر کے میدان میں اس تصور دین کو چیلنج کیا، اور حقیقی تصور دین کو اجاگر کیا، اور بہت بلند آہنگ انداز سے اجاگر کیا. اس لیے کہ اقبال محض بر صغیر نہیں، ملت اسلامیہ نہیں، بلکہ اپنے وقت میں انسانیت کا ایک بڑا برین تھے، اور انہوں نے مغرب کی ڈومیننٹ فکر کو ان کے ایکسنٹ میں جا کے اس شان سے چیلنج کیا کہ وہ بھی لرزہ بر اندام ہوئے. اور پھر اس فکر کو بہت مربوط انداز میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 سال کی عمر میں چیلنج کیا، تنہا چیلنج کیا، اور اس دور میں چیلنج کیا جب بر صغیر میں واقعی فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سیاسی حوالے سے، تحریک آزادی کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، درد دل رکھنے کے حوالے سے بلند مرتبہ ترین شخصیات موجود تھی، جو آج نہیں ہیں. چشم فلک نے ویسی بڑی شخصیات پھر نہیں دیکھی بر صغیر میں. اقبال تھے، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان بڑی شخصیات کے درمیان 19 سال کی عمر میں، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے. سید زادہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مشرق و مغرب کے سارے علوم اپنے قلب میں اتارنے کے بعد جب قرآن کے در پہ آیا ہوں تو بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کا دین ہمہ پہلو ہے. اللہ کے دین کو 2 یا 3 خانوں میں بانٹنا شرک ہے ایک طرح کا. اللہ کا دین کامل ہے، اور یہ محض مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے جس کا اولی مخاطب فرد ہے، پھر سماج ہے، پھر معیشت ہے، پھر معاشرت ہے، پھر سیاست ہے، اور بالآخر ریاست ہے. 19 سال کی عمر میں 1941 میں بر صغیر کی تاریخ کے چیدہ ترین علماء لاہور میں اکٹھے ہوئے اور جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی، اور پھر اس کے بعد تاریخ ہے. آج یہ فکر اتنی توانا ہے، اتنی ہمہ پہلو ہے کہ میں اپنے فاضل بھائی جن سے میں استفادہ کرتا ہوں، اور اس طرح کے لوگوں کا دم غنیمت ہے ہماری امت میں، اور ہمارے اس گئے گزرے اس دجالیت کے دور میں. خالد محمود باسی صاحب اور آپ سارے دانشور بھائی تشریف فرما ہیں. آج مغرب ڈیفنسو ہے، مغربی تہذیب ڈیفنسو ہے. یہ جو ہنٹنگٹن کی چیخ ہے، وہ جو کلیش آف سیولائزیشنز ہے، وہ اصل میں مغربی تہذیب کے سرکردہ لوگوں کو، فکری اماموں کو اس نے آگاہ کیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، اسلامی فکر بہت توانائی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. الحمدللہ قوموں کی اور انسانوں کی تاریخ میں 150-200 سال کو بڑا وقت نہیں ہوتا. 150 سال میں فکری میدان میں، نظری میدان میں الحمدللہ فکر اسلامی نے اتنی پیش رفت کی ہے کہ جس طرح آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں
جو امام ہے اس دجالی تہذیب کے، جہاں کے لوگ وہاں آپ ہی کی طرح کے لوگ اسی فکر کے امین، اسی شان کے ساتھ بروئے کار ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ بر صغیر میں جب تحریک آزادی چل رہی تھی تو اس تحریک آزادی کا ایک کمپوننٹ تحریک آزادی کشمیر بھی ہے، اور جب 3 جون سن 1947 کو بالآخر ایک لازوال تحریک پاکستان کے نتیجے میں انگریز نے پاکستان کے قیام کو تقسیم بر صغیر کی صورت میں قبول کیا، تو یہ اصول طے ہوا کہ جن ریاستوں میں آپ سارے جانتے ہیں کہ بر صغیر میں سینکڑوں ریاستیں تھیں، جن میں بڑی ریاستیں 2 3 4 تھیں، 5 تھیں، جن میں کشمیر نمایاں تھا ہر اعتبار سے، کئی حوالوں سے۔ آج بھی کشمیر کی ایک خاص پہچان ہے کئی حوالوں سے۔ ایک تو ذہنی طور پہ کشمیری دنیا کی ذہین ترین اقوام میں 3-4 لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر تاریخی حوالے سے بھی کشمیر کی اپنی تاریخ ہے، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے لے کے آگے بڑھتی ہے بات، تو ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اکثریت کی بنیاد پر، جو 2 ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں نظریاتی بنیادوں پر، پاکستان جدید تاریخ میں پہلی ریاست تھی اسرائیل کے بعد جو نظریاتی بنیادوں پہ وجود میں آئی، جغرافی بنیادوں پہ نہیں، جغرافیہ اس کے بعد وجود میں آیا، نظری بنیادوں پہ اقبال کا الہ آباد کا خطبہ، اور پھر اس کے بعد قرارداد پاکستان، اور پھر ساری تحریک پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس کا عنوان تھا۔ تو پھر ادھر اہل کشمیر نے، جو کہ کشمیر کا الگ ڈوگرا حکمران تھا، ظالم بھی تھا، اس کو ادھر کی آشیرواد بھی تھی، تو اہل کشمیر نے 19 جولائی سن 1947 کو سردار ابراہیم جو 28 27 29 سال کے بیرسٹر تھے، نوجوان، کوئی اور اپنا گھر دینے کو تیار نہیں تھا ڈوگرا رجیم کے زیر سایہ، سنگینوں کے زیر سایہ، انہوں نے اپنے گھر آفر کیا، اور وہاں مسلم کانفرنس کی سینٹرل ایگزیکٹو نے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی، جس کا عنوان یہ تھا کہ مستقبل میں اہل کشمیر اس پاکستان کا حصہ ہوں گے جس کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور حق کے خود ارادیت کی بنیاد پہ، کثرت کی اکثریت کی، غالب اکثریت کی بنیاد پہ۔ پھر جب 14 اگست کو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت عطا کی اہل پاکستان کو، 15 اگست کو اسی راولہ کوٹ کی سیاسی ٹیکری پہ، جو آج دارالجہاد، اور اسے دیکھنے کے لیے آپ جائیے گا اگر وقت نکلے، وہاں دارالجہاد زیر تعمیر ہے، وہاں مینار کشمیر بھی بنا ہے، وہاں اس آزاد کشمیر کے چیدہ لوگوں نے جمع ہو کر اعلان بغاوت کیا، سنگینوں کے زیر سایہ نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں کہ پاکستان وجود میں آ گیا ایک دن پہلے، آج کے بعد ہم وقت کی حکومت کے غلام نہیں ہیں، ہم آزادی کی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، جہاد آزادی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان سے بھی بزرگ یہاں اور بھائی ہمارے تشریف فرما ہیں، کوئی 2-2.25 ماہ میں 24 اکتوبر یا 2.5 ماہ بنتے ہیں، 24 اکتوبر سن 1947 کو یہاں سے کوئی 20-30 کلومیٹر دور جنگل میں چونجال ہل کے مقام پہ 5,500 مربع میل علاقے کو آزاد کروا کے سردار ابراہیم کی قیادت میں اس خطے کے لوگوں نے بیس کیمپ کی انقلابی حکومت کی بنیاد رکھی اور ایک ڈکلیریشن پاس کیا۔ ادھر یہ ہوا، اور اسی طرح گلگت بلتستان، مجھے یقین ہے کہ ان کی نمائندگی بھی یہاں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوگی، اور نہیں ہے تو مستقبل میں وہاں بھی شبان کا کمپوننٹ قائم کیا جائے، اور وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہو یا پاکستان کا، تو اس کے فوائد ہوں گے۔ جی بی والوں نے بھی اعلان بغاوت کیا، جہاد کیا، اور 1 نومبر کو انہوں نے بھی وہاں انقلابی حکومت کی بنیاد رکھی۔ منزل ان کی پورے کشمیر کی حق کے خود ارادیت کی بنیاد پہ آزادی تھی۔ اور ایک بات کہہ دوں اور پھر بات آگے بڑھے گی کہ ہماری اعانت کے لیے قبائلی علاقوں سے جن پہ پاکستان کے قوانین اور پاکستان کی ریاست کے قوانین، یہ تو حال ہی میں 1-2 سال پہلے ان کا وہاں تک دائرہ بڑھایا گیا ہے، ورنہ وہ اس سے آزاد تھے، وہ اعانت کو آئے ہماری، اور پاکستان کی قوم بھی آئی، ریاست آکن لک گریسی اور انگریز گورنر جنرل، پھر بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مشکلات کے باوجود پریکٹیکلی اعانت کو نہیں آ سکے، آ جاتے
تو مجاہدین بارہمولہ میں موجود تھے, راجوری فتح ہو چکا تھا, پونچھ کی دہلیز میں موجود تھے, کشمیر اسی وقت آزاد ہو جاتا. ایک خورشید انور نام کا کریکٹر ہے غدار, اللہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک فرمائے, وہ وہاں اگر کسی اپنے فیوچر کے تحفظ کے لیے نہ جمیلے میں رہتا تو بھی کشمیر آزاد ہو چکا. تو بارہمولہ قریب ہی ہے سری نگر کے, پھر ہندوستان آ گیا اور اس نے ایئر فورس کے ذریعے سری نگر پہ قبضہ کیا اور پھر ادھر راولا کوٹ تک. چونجا ریل میں دارالحکومت اس لیے بنا تھا کہ وہ چیلوں کے زیر سایہ وہاں ہندوستان کی ایئر فورس کی بمباری سے وہ محفوظ ہوں گے. اس کے بعد پھر نہرو مجاہدین کی تحریک آزادی اور جہاد آزادی کے خطرے کے پیش نظر مجاہدین نے اس کی گردن بوچھی ہوئی تھی, بر صغیر کے اس سامراج کی, اور ہندو ڈوگرے کو بھگا دیا تھا سری نگر سے. وہ دہلی چلا گیا تھا, علاقے کی جھوٹی سچی دستاویز وہ الگ سے, وہ ایک ہسٹورین ہیں برٹش, انہوں نے اس کو جعلی قرار دیا ہے. مجھے اس وقت الیسٹر لیم نام ہے ان کا. انہوں نے اس کے ساتھ وہ بھاگ گیا تھا وہاں سے. نہرو گیا ہے اقوام متحدہ میں, نہ مسلمانان جموں و کشمیر گئے تھے نہ پاکستان گیا, نہرو گیا تھا, اور وہاں جا کے اس نے وعدہ کیا اقوام عالم سے سیکورٹی کونسل کے فلور پر کہ ہم اہل کشمیر کو حق خود ارادیت دیں گے. اور سیکورٹی کونسل کی 3 قراردادیں ہیں اس حوالے سے جو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیتی ہیں. اور اقوام متحدہ کا چارٹر بھی اور ہیومن رائٹس کا جو بین الاقوامی چارٹر ہے اس کی روح سے بھی کسی بھی مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو ہر وہ ذریعہ اختیار کرنے کا حق ہے جو ان کی آزادی پہ منتج ہو, اس میں قتال بھی شامل ہے. اہل کشمیر اس وقت سے لے کے آج تک میدان عمل میں ہیں, میدان کارزار میں, میدان جہاد میں. اس کے بہت سارے فیزز ہیں. 1987 تک اقوام متحدہ کے بہلاوے, اقوام عالم کی عیاری, ہندوؤں کی مکاری اور پاکستان کے حکمرانوں کی ناکردہ کاری کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ زندہ تو رہا لیکن پیش رفت نہ ہو سکی. 1987 میں مسلم متحدہ محاذ کی صورت میں وہاں کے آزادی پسند, دین پسند لوگوں نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا, جس میں سید صلاح الدین جو آج حزب المجاہدین کے امیر ہیں اور متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے بھی حصہ لیا. لال چوک کے رہنے والے ہیں اور یہ جو باقی یاسین ملک صاحب ہیں, یہ سارے لوگ بھی اس وقت نوجوان تھے. یہ اس مسلم متحدہ محاذ کے پلیٹ فارم سے سیاسی طور پہ اسمبلی میں پہنچ کے اسمبلی کی قرارداد کے نتیجے میں پرامن طور پہ کشمیری کی آزادی کے متمنی ہوئے اور اس کے لیے جدوجہد کی. لیکن روایتی طور پہ بھارت نے وہاں دھاندلی کی اور دھاندلی ہی کے نتیجے میں وہاں کٹ پتلی اسمبلی وجود میں آتی ہے. جب یہ ہوا تو پھر سن 1988 میں 87 کے اواخر میں وہاں تحریک آزادی نے ایک نئی کروٹ لی اور 88 ہی میں افغانوں نے روس کو پسپا ہونے پہ مجبور کیا. وہ انسینٹیو بھی تھا اور اس انسینٹیو کی بنیاد پہ اہل کشمیر نے 47 میں یا 1951 میں اقوام عالم کے کہنے پہ جو سیز فائر کیا تھا, جس کو انڈیکیٹ کرتی ہے ہماری سیز فائر لائن. اور میرے پڑھے لکھے بھائیوں اور مجاہد صفت عزیزوں, اہل کشمیر نے اس سیز فائر کو خوش دلی سے قبول نہیں کیا تھا. کئی لوگ مجھے خود ملے ہیں جنہوں نے بندوقیں توڑ دی تھی غصے میں آ کے کہ ہم آدازی کم کسی سیز فائر پہ نہتے تھے لیکن پرعزم تھے, جذبہ جہاد سے سرشار تھے. یہ 47 کی بات کر رہا ہوں. 1951 میں اہل کشمیر نے اقوام عالم کی کے کہنے پہ, ان کی گارنٹی پہ ہتھیار رکھے تھے, پھر 87 میں اٹھائے اور اس شان سے اٹھائے. اہل کشمیر کے حوالے سے جو بالخصوص ہمارا اس سری نگر اور قرب جوار کے لوگ ہیں کہ وہ مجاہد صرف نہیں ہیں, انہوں نے عملی جہاد میں اس جدید تاریخ میں وہ کارآئے نمایاں سر انجام دیے کہ 2001 میں انڈین آرمی چیف نے وقت کے پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر, کشمیر کو ہم زیادہ دیر تک بندوق کے زور پر اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکیں گے, پاکستان کو مذاکرات میں انگیج کریں اور اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالیں. اس موقع پر اور ہمیشہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ساؤتھ ایشیا میں جو جیو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ انڈیا ہے. نظری اعتبار سے بھی, نظریاتی اعتبار سے بھی سیکولرزم کا ڈھونگ رچا کر عملاً ہندو توا کے علمبردار, دنیا کی متعصب ترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ وہاں کا غاصب ہندو برہمن ہے, جس سے اپنے دلت اور شودر اور دیگر لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں. لیکن بین الاقوامی برادری کو سیکولرزم کا ڈھونگ رچا کے بیوقوف بنایا اور معذرت خواہ ہوں, آبادی کے اعتبار سے
بڑا ملک ہے, تجارتی منڈی ہے, اور چائنا کے مقابلے میں اور پاکستان کے مقابلے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی قیادت میں ہمیشہ اسے اپنا جو اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتی رہی. اس سے فائدہ اٹھا کر جب بھی اہل کشمیر نے پیش رفت کی اور پاکستان کی ریاست نے ان کے حقیقی پشتیبان کا کردار کبھی ادا کیا, تو ہندوستان نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو دہائی دی اور انہیں اپنی اعانت کے لیے بلایا. اور اسی طرح مشرف کی صورت میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا گماشتہ افغان جہاد اور کشمیر جہاد کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے اسلام آباد میں مسلط کیا گیا. آج وہ بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رہا اپنے کیے کی سزا کے طور پر. جہاد میں جہاد آزادی کو ذوق پہنچایا گیا, تفصیلات ہیں باقی, ورنہ کشمیری بہت شان کے ساتھ جہاد اور قتال کے میدان میں آگے بڑھ رہے تھے, اور انہوں نے ہندوستان کی 9-9.5 لاکھ فوج کو زچ کر رکھا تھا, مجبور کر رکھا تھا, اور وہ پاکستان پہ ہندوستان کی ریاست مذاکرات میں مجبور تھی کہ ہمارے بھائی مشرف صاحب 4 ریجن 4 ریجنز کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا لے کے آئے. اور پھر اس وقت امیر تھے ہمارے آزاد کشمیر کے سردار اعجاز افضل صاحب, اللہ ان کو درازی عمر عطا کرے, انہوں نے جس شان سے مشرف کے منہ پہ اس کے 4 ریجنز 4 ریجن کا تیا پانچا کیا, وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا, آزاد کشمیر کا تاریخ کا درخشندہ ترین باب ہے. پاکستان کے کسی ڈکٹیٹر کو اس شان سے میں نہیں سمجھتا کہ پہلے یا بعد میں کوئی مخاطب کر سکا ہوگا. وہی تسلسل ہے. آج عمران صاحب ادھر تھے اور آج ہمارے شہباز صاحب ہیں, اور پھر ان کے پیچھے جو ہمارے اصل حکمران ہیں اور ان کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے تقسیم کشمیر کو عملاً قبول کر لیا ہے 5 اگست سن 2019 کو. میں کھل کے بات کرتا ہوں, کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں, اس لیے کہ اگر نہیں قبول کیا ہوا تھا تو پاکستان کی ریاست جسے ہم اپنا محسن سمجھتے ہیں اہل کشمیر, اور ہم ہی نہیں سمجھتے, سارا عالم اسلام اپنی امیدوں کا مرکز و محور سمجھتا ہے, چونکہ یہ نظریاتی ریاست ہے, اور اس کے ریاست کے لوگ رسول اللہ سے محبت کرنے والے, عشق کرنے والے لوگ ہیں, دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. قوم سے, ریاست سے ہمیں کوئی گلہ نہیں, حکمرانوں سے ہم ہمیشہ شکوہ کنار ہیں, آج بھی. 5 اگست کو مودی نے عملاً مقبوضہ کشمیر لداخ کو اپنا حصہ بنا دیا, ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا, آئین میں ترمیم کر دی. ادھر سے جس کردار کی توقع تھی وہ ادا نہیں ہوا, اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ آگاہ تھے 5 اگست کے اقدام سے. اور جب اسلام آباد نے کمزوری دکھائی تو پھر آزاد کشمیر والے حرکت میں آئے, جماعت اسلامی کی قیادت میں, وہ بھی ایک تاریخ ہے. مستقبل کی بات کی ہے میرے بھائی نے, میں نے لمبی بات کر لی, میں معذرت خواہ ہوں, بس بات ختم کرتا ہوں. مستقبل ایک جملے میں اگر سننا چاہتے ہیں تو کشمیر کی آزادی. مجھے جس طرح کل سورج طلوع ہونے کا یقین ہے, اسی طرح پاکستان میں اسلامی انقلاب اور کشمیر کی آزادی کا یقین ہے, اللہ کی نصرت کے بھروسے پر, رسول اللہ سے نسبت کی بنیاد پر, اور اہل کشمیر کی لازوال بے مثل قربانیوں. 5 لاکھ شہداء, اللہ ایک شہید کے ایک خون کے قدرے کی قدر کرنے والی شاکر و علیم ذات ہیں. 5 لاکھ شہداء کی امین تحریک ہے, اسے ذوق پہنچایا جا سکتا, اسے منزل سے دور نہیں کیا جا سکتا. کشمیر آزاد ہوگا, حق کے خود ارادیت کی بنیاد پہ ہوگا, اسلام کے زیر سایہ ہوگا, پاکستان کے استحکام کا عنوان بنے گا, اور جب کشمیر آزاد ہوگا تب ہی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا. اس لیے کہ پاکستان میں جب لفظ کے نہیں ہے تو پھر پاکستان ادھورا ہے, اور اس پاکستان کی تکمیل کا بیڑا اہل کشمیر نے 47 میں اٹھایا تھا. آج تک اس جدوجہد کے لیے 5 لاکھ جوانیاں نظر کر چکے ہیں. بس یہ عرض کرنا تھا, یہی ماضی, حال اور مستقبل ہے. طویل شاید بات ہو گئی جس کے لیے معذرت خواہ. جزاک اللہ. خالد محمود صاحب, بہت ہی آپ نے ایک کہہ لیں کہ ڈیٹیلڈ اور ایک بہت اچھے طریقے سے جو یہ حیائی تحریکوں کا ماضی اور خاص طور پہ جو اس خطے کے ساتھ اس کا جو رول جڑتا ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب بھی موجود ہیں. سر, آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ہم نے تعارف آپ کی غیر موجودگی میں کرا دیا تھا تاکہ تسلسل برقرار رہے, تو سر آپ کو خوش آمدید. سر, میں نے ویسے تو پلان کیا ہوا تھا کہ اگلا سوال آپ سے ہی, لیکن میں اب خالد محمود عباسی صاحب کے پاس جاتا ہوں تاکہ آپ تھوڑے دیر سیٹل ان ہو لیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. خالد صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں کچھ ماضی کی جو تصویر ہے
اس کے بارے میں بتایا، خاص طور پہ احیائی تحریکوں کا جو رول یہاں پہ رہا ہے. سر انہوں نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں فیوچر کو دیکھ رہا ہوں اور جب ہم اس خطے کے ایک فیوچر کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ کی نظر میں یہ جو احیائی تحریکیں خاص طور پہ کشمیر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں، اور کشمیر اس تناظر میں یا ان تحریکوں کی وجہ سے آپ کو کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم نے پچھلے 2 دنوں میں ہندوستان میں جو احیائی عمل ہوا ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور نہایت اختصار کے ساتھ اور بہت ہی جامعیت کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے بھی اس کی طرف ریفر کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاہ ولی اللہ تک انہوں نے بات پہنچائی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ ان کی ایک تو دینی خدمات ہیں، لیکن وہ ایک مفکر کی حیثیت بھی رکھتے تھے، اور ہمارے ہاں ان کے دینی علم کے وارث تو بہت ہیں، لیکن ان کے فکر کے وارث پھر بعد میں علامہ اقبال ہی سامنے آئے ہیں. تو ہندوستان میں یہ جو غلغلہ اٹھا ہے کہ جس نے پھر پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، اور وہ بات پھر یہاں تک پہنچی ہے کہ اعلیٰ ترین ایوانوں میں دنیا کی سطح پہ اب یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی. تو اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی محنت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ نظر آیا ہے. اچھا، اب اس میں آپ اگر ہندوستان کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 40 سالوں میں ہندوستان پورا، پاکستان سمیت، انتہا پسندی کی لہر کی لپیٹ میں ہے. اس میں ایک حصہ تو آپ بہت جلدی مان لیں گے کہ ہندوستان میں جو ہندوتوا کی تحریک ہے وہ ایک انتہا پسندانہ، متشدد، بلکہ حقیقی معنی میں دہشت گرد اگر کوئی تنظیم ہے تو وہ RSS ہے، اور جو دہشت زدہ کرنا جس کا کام ہے. ہمارے ہاں بھی ایک سوچ پیدا ہوئی ہے، یہ ذرا آپ کو شاید قبول کرنا مشکل ہو، لیکن یہ کہ بہرحال انتہا پسندی نے ہمارے ہاں بھی جنم لیا ہے. وہ ایک اور صورت ہے کہ جس میں ہم نے پچھلے 10 سالوں میں بہت سارا جو ہے نا وہ فساد اپنے ہاں دیکھا ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال وہ بھی ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے جو یہاں بھی پیدا ہوئی ہے. اچھا، صرف ہندوستانی تک بات نہیں محدود، بلکہ یہی انتہا پسندانہ سوچ باقی دنیا میں بھی ہمیں اٹھتی نظر آ رہی ہے. ابھی اس کے نمایاں خط و خال واضح اس طرح واضح ہو کے سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن اہل نظر اسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک وائٹ سپریمیسی کی تحریک یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے کبھی BJP آئی تھی تو ایک سافٹ امیج لے کے آئی تھی جب پہلی دفعہ آئی تھی، اور اصل اس کا مکروہ چہرہ 2013 کے بعد ظاہر ہوا ہے. اسی طرح جو وائٹ سپریمیسی کی تحریک امریکہ میں ہے اس کا ایک سافٹ، اب میں سافٹ کہہ رہا ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہارڈ کیا ہوگا، سافٹ چہرہ اس کا ٹرمپ تھا. تو خطرہ یہ ہے کہ امریکہ میں یہ تحریک دوبارہ سر اٹھائے گی، اور اسی طرح کے لوگ مزید بھی آئیں گے وہاں پہ. یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ اٹلی میں جو خاتون آئی ہیں وہ بڑی ٹریڈیشنلسٹ ہیں، اور انہوں نے آ کے سیکولرزم کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. لیکن یہ کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو اصل یعنی جو ایک کرسچن ٹریڈیشنلسٹ ہوتا ہے وہ اسلام کا کتنا دشمن ہوتا ہے. تو وہ تھوڑے دنوں میں آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے پوری دنیا میں انتہا پسندی پھیل رہی ہے، پاکستان ہندوستان میں بھی ہے، اور اس انتہا پسندی کے نتیجے میں ہماری جو احیائی تحریکیں ہیں ان کو بھی ذوف پہنچایا ہے. کیونکہ ہمارے بہت سا نوجوان جس کو کہ تربیت کر کے معتدل بنانا تھا، وہ ابتدائی سٹیج میں ہی ایسی انتہا پسندانہ تحریکوں کے رد عمل میں ایک دوسری انتہا کو نکل گیا، اور اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے والے موجود تھے. تو پھر یہ ایک پروسیس ہے کہ جس میں ہم پڑھے، جس کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں احیائی تحریکیں ذوف سے دوچار ہوئی ہیں. دوسری طرف ایک اور فینومنا ہے جو عنقریب ظاہر ہوگا کہ دنیا کا جغرافیہ یہ جغرافیہ نہیں رہے گا جو جغرافیہ ہے، جغرافیہ بدلے گا، ساری دنیا کا بدلے گا، ہندوستان پاکستان کا جغرافیہ بھی بدلے گا. اور اس جغرافیہ بدلنے کے نتیجے میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہوگی تو اس اکھاڑ پچھاڑ میں سٹرکچر ٹوٹے گا، یعنی جو نظام کا جبر ہے وہ ٹوٹے گا.
جب وہ ٹوٹے گا، اور وہ توڑنے میں AI طریقوں کا ہاتھ نہیں ہوگا. یہ جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا جو آپس کا وہ ہوتا ہے نا، ایک تھیسس کا جو اینٹی تھیسس آتا ہے، یہ اس چکر میں یہ سٹرکچر ٹوٹنا ہے. ایک نیا انتظام دنیا اس کی طرف جا رہی ہے. لہٰذا بالکل جیسے آپریٹ کرتے ہیں نا ڈاکٹر، تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ لکھ کے دے دیں، ویسے ہمیں امید ہے کہ آپ کا بچہ صحتیاب ہو جائے گا، لیکن لکھ کے دے دیں کہ کچھ بھی مس ہیپ ہو جائے. تو اسی طرح یہ اس دنیا نے ایک آپریشن سے گزرنا ہے، اور یہ شیطانوں کے ہاتھ سے یہ دنیا نکالنی ہے اللہ نے. اور اسی جو ڈسٹرکشن پیریڈ ہوگا، اسی کے اندر یہ AI طریقے ہیں، ان کا رول ابھرے گا. اچھا، اب اس میں ایک اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ یہ اجتماع بھی رکھا ہے اور اس کو ایک تھیم بھی دیا ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. وہ سوچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے اعتبار سے افغانستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور KPK کا بھی ایک حصہ، اس کی ایک اہمیت ہے. اور اس اہمیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہو، اسٹریٹجیکل اہمیت ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو تحریک شہیدین کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو ریڈ کریں، اسے پڑھیں. کہ وہ دہلی میں بیٹھے ہوئے، لیکن جب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے انگریز کو ہندوستان سے نکالنا ہے، تو وہ دہلی میں اپنی تحریک کو نہیں شروع کر رہے. وہ وہاں سے نکلے، افغانستان گئے، پھر پشاور کے راستے آئے، پھر انہوں نے اپنے سامنے کشمیر کو رکھا کہ اس سارے علاقے کو ہم اپنے قبضے میں لے کے پھر پنجاب اور اس کے بعد پورے ہندوستان سے انگریز کو نکالیں گے. ذرا اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو وہ اسٹریٹجی آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ اگر آپ نے ہندوستان کے اوپر غالب آنا ہے تو شروع کہاں سے کرنا ہے اور ختم جا کے کہاں پہ کرنا ہے. لہٰذا یہ جو اب ایک نیا آپ دیکھ رہے ہیں جو چینج، امریکہ جیسی سپر پاور کا 20 سالوں کے بعد ناکام ہو کے افغانستان سے نکل جانا خدا کے منصوبے کی ایک بہت بڑی جھلک ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے، آیت ہے، یہ سمجھ لیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے تحریک شہیدین والوں نے قدم رکھے تھے. اس کے بعد بات آگے بڑھائیں کہ کشمیر میں 40 سال سے تحریک چل رہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو انقلابی اللہ والے ہوتے ہیں نا، ایک اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہمارا تصور ہے، ایک اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن کا تصور ہے. جو قرآن کے اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ مدرسوں میں نہیں بنتے، وہ اکیڈمیوں میں نہیں بنتے. وہ اکیڈمی خواہ کاکول والی اکیڈمی ہو یا کوئی اور اکیڈمی ہو، اللہ والے اکیڈمیوں میں نہیں بنتے، مدرسوں میں نہیں بنتے، خانقاہوں میں بھی نہیں بنتے. اصل قرآنی اللہ والے بنتے ہی میدان جنگ میں ہیں، آزمائشوں میں بنتے ہیں. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو وہ پختہ کار لوگ یہ بنتے ہی میدان جنگ میں ہیں، اور اس سے گزارے بغیر اللہ اقتدار دیتا بھی نہیں ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. صحابہ کو اگر اللہ کہہ دیتا ہے کہ آزمائش کے بغیر اگر میں تمہیں اقتدار دے دوں تو اندیشہ ہے کہ تم بھی فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتے قطع کرو گے. لہٰذا یہ جو 40 سالہ آزمائش ہے یہ ایم اے نہیں ہے، یہ خامخواہ نہیں، اللہ کے گریٹ پلان کا حصہ ہے. اللہ کا اپنا گریٹ پلان ہے، امریکہ کا اپنا گریٹ پلان ہے. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالآخر کس کی چال کامیاب ہوگی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو آج کی دنیا کو اگر آپ سامنے رکھیں، کسی ایک جگہ پہ اگر حزب اللہ اکٹھی بنے گی تو وہ سمیش کر دی جائے گی. اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا، ایک کام ایک جگہ پہ ہو رہا ہے، دوسرا کام دوسری جگہ پہ ہو رہا ہے، تیسرا کام تیسری جگہ، کوئی فکر کو لے کے چل رہا ہے، کوئی آرمڈ کانفلکٹ میں ہے. یہ حزب اللہ تیار ہوتی رہی اس خطے کے اندر. اور اب اگر اللہ کی حکمت میں ہے تو وہ اس خطے کو ایک خطے میں بدل دے گا. اور جب اللہ بدلنے پہ آتا ہے تو موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے گھر میں پرورش پاتا ہے. کیا معلوم کہ امریکہ جو منصوبہ لے کے آ رہا ہے گریٹر پختونستان کا اور انڈیپینڈنٹ کشمیر کا، یہی در حقیقت اللہ کے منصوبے کی تکمیل کا بنیاد بن جائے، اساس بن جائے. لہٰذا ہماری جو امید ہے اصل میں وہ اس خطے کے سے ہے، جسے کبھی خراسان بزرگ یا چلیں ایکسٹینڈڈ خراسان بزرگ کہہ لیں. تو یہاں پہ جو پچھلے 100 سال، اب میں کہہ رہا ہوں کہ جو 100 سال کی حرکت ہے، یہ 1932 سے چلیں کہہ لیں، الجہاد فی الاسلام جب لکھا گیا، یا اس سے بھی پہلے 1920 سے شروع کر لیں، تو اس کا نتیجہ جو ظاہر ہونا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس خطے سے ہونا ہے. اور جو کبھی تحریک شہیدین کی بنیاد پر 1831 میں جو بالا کوٹ میں جو ختم ہوا تھا پروجیکٹ، تو اس کی جو ایک اثر نو آغاز ہونا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی خطے، جو انہوں نے سوچا تھا وہی روح بعمل آنا ہے. اور یہی ہماری امید ہے، اور اسی امید پر یہ ساری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچ جائے
جن کے ہاتھ میں بندوق ہے. ہم بندوق والے نہیں ہیں. ہمارا کام جو ہے وہ چلیں کہہ لیں اتالیق والا ہے, اشارہ کرنے والوں والا ہے, اور ہمارا کام جو ہے وہ سقراط ارسطو والا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اصل کام تو وہ کریں گے جو بندوق والے ہیں, اور بندوق والوں کی مت ماری ہوئی ہے امریکہ کے ڈالروں نے. تو ہم انہیں مت دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی امریکہ کے ڈالروں میں نہیں ہے, تمہاری زندگی نظریہ پاکستان میں ہے, تمہاری زندگی یو ٹرن میں نہیں ہے, تمہاری زندگی جو صاف کھڑے ہوئے یمشی جو سویًا علی صراط مستقیم میں ہے. تمہاری ایگزسٹنس کے لیے اس وقت دنیا میں حالات سازگار نہیں رہے ہیں. اب تمہیں امداد نہیں ملنی ہے, اب تمہیں عیاشیاں نہیں کرائی جانی ہیں. اب اگر تم نے سروائیو کرنا ہے, بچنا ہے, تمہاری چودراہٹ باقی رہنی ہے, بلکہ تمہارا وجود باقی رہنا ہے, تو وہ اس نظریے کے ساتھ ہے. نہیں تو آپ ختم ہو جاؤ گے, مٹ جاؤ گے. آپ کو یہ دنیا نے یہ ابھی جو آئی ایم ایف نے پروگرام دیا ہے, تو کیوں دیا ہے؟ آئی ایم ایف میں آپ کو بتا چکا ہوں امریکی پالیسی کا ٹول ہے, وہ اس کے وارفیئر کا حصہ ہے, وہ ایک ہتھیار ہے. اور وہ اگر ہمیں پروگرام دے رہا ہے تو جو کچھ انہیں کھٹکتا ہے, ہم نے مانا ہے کہ ہم اس معاملے میں کچھ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, تب یہ پروگرام ملا ہے, نہیں تو نہیں ملنا تھا. ایف اے ٹی ایف سے آپ نہیں نکل سکتے تھے جب تک کہ آپ نے کچھ نہ مانا ہوتا. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ڈی اسلامائزیشن ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کو پاکستان سے نکالنا ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ڈی نیوکلرائزیشن ہے. وہ مزید کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ڈی ملٹرائزیشن ہے. اور یہ سب موت ہے. جی جزاک اللہ خالد صاحب. اور آپ نے بالکل سر بجا کہا کہ یہ جو ابھی حالیہ ہم نے قریب میں دیکھا کہ ٹرانسجنڈر بل بھی ایشو ہو گیا اور پاس ہو گیا یہاں سے, تو یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں میرے خیال میں اسی ڈائریکشن کی. سر اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اسی سلسلے میں لیکن تھوڑے ایک ڈفرینٹ زاویے سے, اور وہ ظاہر ہے ان کی فیلڈ ہے اکنامکس کی. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا, سمجھنا چاہوں گا کہ سر جب ہم اکنامکس کی اور معیشت کے فرنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بشمول کشمیر ہم کافی پیچھے رہ گئے. اچھا سر, میں ایک اگر انسیڈنٹ یا ایک ایونٹس کچھ ریسنٹ پاسٹ کے کوٹ کروں تو ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی اے جے کی ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی. اچھا سر, اسی طرح ہم بارڈر کی دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹورزم میں فوکس بڑھتا جا رہا ہے. نریندر مودی کشمیر آیا اور اس نے کشمیر کے نوجوانوں کو 2 چوائسز دیں, یا تو ٹورزم ایکسیپٹ کر لو یا ٹیررزم ایکسیپٹ کر لو, دا چوائس از یورز. تو سر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں, ٹورزم بھی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہے, ہم بھی اس پہ فوکس کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے کہا کہ شاید یہ سیٹلمنٹ پری ایگریڈ تھی اور بارڈرز شاید سیٹل کرنے کی ہی نیت اب دونوں سائڈوں پہ موجود ہے. تو سر معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور کشمیر کا فیوچر معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا ونریبل ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے یہاں پہ موقع دینے کے لیے. اچھا, یہ بڑا انوکھا سا کیس ہے پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا, دونوں کا اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ جو بھی آپ کے پاس ایک تیز ترقی کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, وہ ساری ہمارے پاس نہ صرف دستیاب ہیں بلکہ بہت ہی وافر مقدار میں دستیاب ہیں. کیا چاہیے ہوتا ہے ترقی کے لیے؟ آپ کو انسانی وسائل چاہیے. تو انسانی وسائل اگر آپ کشمیر میں دیکھیں یا پاکستان میں دیکھیں تو یہیں سے لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے پورے خلیج کے علاقے کو جو ہے وہ ترقی یافتہ بنا دیا. تو وہ لوگ یہیں کے صحیح. اگر آپ قدرتی وسائل کی بات دیکھیں تو یہ آزاد کشمیر کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے, اس کے اندر وسائل کی اتنی بھرمار ہے کہ آپ گنتی کرنے پہ آئیں تو مشکل ہو جائے. 8-10 ہزار میگا واٹ کے یہاں پہ صرف بجلی کی گنجائش موجود ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مثلا آزاد کشمیر ٹوٹل 13,000 کلومیٹر کا علاقہ ہے. اس کے اندر جو بلند ترین پہاڑ ہے نا, اس کی بلندی ہے 21,700 فٹ,
اس کے مقابلے کا پہاڑ دنیا کے 5 بر اعظموں میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اس قسم کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے مالیاتی وسائل. اب اسٹیٹسٹکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے صرف آزاد کشمیر کے لوگوں نے بینکوں میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ ہیں 475 بلین 475 ارب روپے, اور ان کا 5% بھی آزاد کشمیر پہ خرچ نہیں ہوتا ہے. تو تینوں قسم کے وسائل موجود ہیں, اس کے باوجود یہاں پہ ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک یہ ہم اکثر اوقات جب سودی نظام پہ یا اس قسم کی چیزوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں وہ ہوتا ہے جو ہمیں مذہبی اعتقاد دیا گیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو چھوڑ دیں, صرف حقائق کی بنیاد پہ بات کریں نا, تو یہ صرف سودی نظام ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی سے پیچھے ہیں. آپ لوگوں نے پاکستان میں سیاستدانوں کی تقاریر کو تسلسل سے سنا ہوگا. کیا بتاتے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ قرض. جب عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ہے قرض. اگر آپ پاکستان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں نا پچھلے 8-10 سالوں کا, تو اس میں جو اندرون ملکی قرض ہے اس کی واپسی کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا. پچھلے 10 سالوں میں اندرون ملکی قرض کی واپسی کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا. تو پھر یہ قرض کا شور کیوں مچاتے ہیں؟ بنیادی طور پہ مسئلہ قرض نہیں ہے, قرض کے اوپر سود کا مسئلہ ہے, اور وہ سود کا مسئلہ جو ہے پھر وہ حکومت کو بھی نقصان دیتا ہے, وہ عوام کو بھی نقصان دیتا ہے. اگر ہم اسی معیشت کو تھوڑا سا, دنیا نے اتنی تیز ترقی کیسے کی؟ انہوں نے سود کی شرح کو, جاپان وہ کہاں پہ پہنچ گیا اور وہاں پہ شرح سود بالکل ختم ہو گئی, زیرو ہو گئی. اور اسی طرح جب بھی ان کو ترقی چاہیے ہوتی ہے اس وقت یہ شرح سود کو کم کرتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے, یعنی جو آپ معاشی نظریات کا مطالعہ کریں تو وہ صاف کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی آپ شرح سود کو کم کریں گے ترقی ہوگی. ہم کہتے ہیں بھائی ختم کر دو, بھائی ترقی ہمیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی طرح ہم بھی کچھ, ہمارے بچے بھی آزادی سے اور عزت سے کما سکیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے آپ شرح سود کو 0 کر دو, جیسے دنیا نے کیا اور وہ اسی بنیاد پہ ترقی کی. اب یہ پچھلے 3-4 مہینوں سے کیا ہو رہا ہے, دوبارہ سے سود کے اوپر جو ہے وہ دنیا, جس چیز کو تقریباً 0 کیا ہوا تھا پچھلے 3-4 مہینوں سے واپس اس کو بڑھا رہے ہیں مسلسل. امریکہ میں شرح سود تھی 0.25, یعنی 1% کا بھی چوتھا حصہ, لیکن یہ پچھلے 4-5 مہینوں میں انہوں نے بڑھا کے اس کو 3.5 کر دیا, 0.25 سے 3.25 کر دیا. اور اس کا وہ مقصد کیا بتلاتے ہیں؟ مقصد یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بڑھانے سے افراط زر کم ہوگا, مہنگائی کم ہوگی. مہنگائی اس وقت پوری صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے افراط زر کم ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں کم از کم 100 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اسی نیت سے شرح سود بڑھائی کہ مہنگائی کم ہوگی, اور ابھی تک ان میں سے ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس سے واقعی کمی ہو گئی ہو مہنگائی میں. ابھی تک انفلیشن کا جو ٹرینڈ جا رہا ہے نا وہ اسی طرح سے جاری ہے. 100 ملکوں میں ناکامی کے باوجود ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں کامیابی ہے. تو یہ ہمارا خسارہ ہے بیسیکلی. اب پاکستان اور آزاد کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جیسے کہا آپ کو کہ قرض کی واپسی کے لیے ہمارے پاس 1 روپیہ بھی مختص نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, یہ قرض کا شور ہم کیوں مچا رہے ہیں؟ صرف سود کے لیے رقم رکھی گئی ہے, اور وہ کتنی رکھی گئی ہے؟ 3500 ارب روپے آپ کا جو آخری بجٹ ہے اس میں رکھی گئی ہے, 3500 ارب روپے. اب یہ کتنی بڑی رقم ہے, آپ کے دفاع کے لیے 1600 ارب روپے ہیں. جس 6 لاکھ آدمی کے لیے کتنے روپے ہیں؟ 1600. اس کے دگنا سے بھی زیادہ رقم صرف سود کی ادائیگی کے لیے رکھی گئی ہے. حالانکہ
دنیا ساری نے قرض لیا ہے، ہماری نسبت بہت زیادہ قرض لیا ہے. ہمارے پاس تو قرض کی جو نسبت بنتی ہے وہ پیداوار کے تناسب سے وہ بنتی ہے 70% کے لگ بھگ. امریکہ میں 150% سے زیادہ ہے. ٹھیک، ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں بنتا. جاپان میں 250% کے لگ بھگ ہے. جاپان کا جو جاپانیوں نے جو قرض لے رکھے ہیں اس کا تناسب کتنا ہے؟ 250% کے لگ بھگ. وہاں پہ تو مسئلہ نہیں بنتا، اس لیے کہ انہوں نے سود کو زیرو کر دیا. تو جب وہ سود کو زیرو کیا تو خود بخود ان کے پاس گنجائش بن گئی، وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے قرض بوجھ بنتا ہی نہیں ہے. اور سادہ سی بات ہے، اگر آپ نے قرضہ جتنا مرضی لیا ہو اس کے اوپر سود نہ دینا ہو، آپ واپس کرتے رہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو جب بھی آپ پے کریں گے وہ کمی ہوتی جائے گی اس میں. ٹھیک، اور یہاں بھی گورنمنٹ کا اپنا اختیار ہے. گورنمنٹ خود سے چاہے تو وہ سود کو بڑھا سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے. اور اس کے باوجود وہ تسلسل سے، چونکہ IMF سے نصیحت آتی ہے اور IMF بھی احمقوں کی طرح نصیحتیں کر رہے ہیں. 100 ملکوں کا تجربہ دیکھ لیا کہ کسی ایک بھی ملک میں سود کو بڑھانے سے کامیابی نہیں ہوئی ہے افراط زر کو کنٹرول کرنے میں. اس کے باوجود وہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں بھائی اس کو بڑھاؤ تاکہ تمہارے ہاں افراط زر کنٹرول ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں افراط زر ہمارے پاس ہوتا کس لیے ہے. یہاں پہ وہ مثلا ابھی جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے آپ کی سپلائی متاثر ہوئی، اس سے امکان ہے کہ افراط زر یہاں پہ ہو جائے گا، مہنگائی ہو جائے گی. ٹھیک، کیا ہم اس کو ڈیمانڈ کم کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے جیسے بندے کو بیماری سر کا درد ہو اور وہ اس کے علاج کے لیے پاؤں پہ یا کسی اور جگہ پہ وہ جا کے وہ کچھ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دے، اس کی سرجری شروع کر دے، تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے. جب تک آپ کا یعنی آپ پچھلے اسٹیٹ بینک کی 8-10 مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ پہ انہوں نے یہی تذکرہ کیا ہوا ہے کہ افراط زر سپلائی کی وجہ سے ہے، اور سود بڑھانا جو ہے وہ سپلائی کو نہیں افیکٹ کرتا، وہ بلکہ ڈیمانڈ کو کم کرتا ہے. تو جب مسئلہ ہی سپلائی کی وجہ سے آ رہا ہے تو ڈیمانڈ کو کم کر کے اس کو کیا کرو گے؟ تو یہ جو غلط پالیسی ہے سود کی جو رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اس کی وجہ سے ہمارا 3500 ارب ضائع ہوتا ہے. اور 3500 ارب کا میں آپ کو مختصر سا حساب یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے اس کے سارے ملازمین یعنی جتنے بھی سویلین محکمے ہیں بشمول قومی اسمبلی، بشمول سینٹ، بشمول تمام وزارتیں، ان سب کا بجٹ ملا کے 350 ارب سے کم رہتا ہے. ان سب کا بجٹ ملا کے 350 ارب سے کم رہتا ہے. لیکن سود کی ادائیگی پہ یہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ 3500 ارب، یعنی اس پہ 10 پاکستانی حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں. تو اس وقت معاشی مسائل ہمارے پاس آزاد کشمیر میں موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں. ان کا حل ایک چیز میں ہے، وہ یہ کہ کوئی انوکھے کام نہ کریں، آپ دنیا سے ہٹ کے نہ کریں جو دنیا نے کیا. دنیا کے ساتھ جو مسئلہ 2 سال پہلے تھا 2020 میں تھا وہ مسئلہ ہمارے ساتھ آج ہے. دنیا کو اقتصادی بحران کا سامنا 2020 میں تھا، ہمیں آج ہے. سیلاب کی وجہ سے جو ہمارا حشر آج ہوا ہے وہ دنیا نے 2020 میں فیس کیا تھا. تو وہی دنیا کے تجربات کو سامنے اٹھاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے انہوں نے شرح سود بالکل صفر کی. جہاں پہ 1% تھی، 0.5% تھی، جو بھی تھی اس کو انہوں نے کم کر کے بالکل صفر کے قریب لایا. تو یہی کام آپ یہاں پہ کریں، انوکھا کام کوئی نہ کریں، جو دنیا بھر نے کیا آپ وہی کام کریں. اس وقت ہمیں اس قسم کے بحران کا سامنا ہے جو دنیا نے 2 سال پہلے دیکھا تھا. تو اس بحران سے نمٹنے کے لیے وہی پالیسی اپنا لیں جو دنیا نے اپنائی. تو یہی ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا. یہ آپ کو سادہ سی بات بتاؤں، اگر ہم کوئی انوکھا کام نہ کریں، دنیا نے شرح سود کو کم کیا تھا، ہم بھی اس وقت کم کر کے 2% پہ لے آئیں، تو یہ جو ہمارے اخراجات ہیں نا یہ 3500 ارب سے کم ہو کے 500 پہ رہ جائیں گے. 3000 ارب کی آپ کے پاس بچت ہے. 3000 ارب میں آپ سارے ڈیم جو بھی شروع کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، سیلاب زدگان کو جتنا دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، تعلیم کو بھی دے سکتے ہیں، صحت کو بھی دے سکتے ہیں، اور باقی جس سیکٹر کو جتنا آپ چاہیں دے سکتے ہیں. اور ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی کوئی انوکھا کام نہیں،
وہ وہی کام ہے جو دنیا بھر نے کیا کہ بھائی شرح سود کو آپ ایک مناسب لیول پہ لے آئیں یا ختم کر دیں. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے ختم کر دیں، لیکن چلیں ابھی آپ کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، اور ہم بھی آپ سے نہیں کہتے کہ کوئی بہت انوکھی سی بات کرو، جو دنیا نے 2 سال پہلے کیا آپ وہی کام کر لیں تو انشاءاللہ یہاں کے آزاد کشمیر کے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے بھی ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. سر آپ وہ بچت کی بات کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا کھٹکا لگا کہ کہیں اس بچت کو کرنے کے بعد پراپرٹی ڈیلرز ہی سارے پیسے نہ لے جائیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اگر وہ بچت ہوگی تو ایون ڈسٹریبیوشن ہوگی. سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے تو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی بھی ہونی چاہیے، اور جب تک ہم یہ IMF کے چنگل سے نہیں نکلیں گے دیٹ سیمز امپاسبل. سر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، ڈاکٹر خالد صاحب کی طرف آؤں گا. سر ایک سیناریو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ دنیا اب کچھ بلاکس کی شکل میں اپنے آپ کو دھار رہی ہے، اور ہم نے ایک یونیک کیس دیکھا، اور ایک اس کا کریکٹرسٹکس یہ تھا کہ انڈیا ہسٹوریکلی ایک کمیونسٹ بلاک کا ممبر تھا، لیکن BJP اور یہ جو مودی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک بڑی ان یوزول شفٹ دیکھی کہ وہ اس ہسٹوریکل کمیونسٹ بلاک سے اٹھ کے تو US اور نیٹو بلاک کا ممبر بن گیا، اور اس کا ایک انجام ہمارے سامنے یہ آیا کہ آرٹیکل 370 ریووک کیا اور کشمیر کی وہ جو سٹیٹس تھا اس کو چینج کر دیا. تو سر یہ جو شے اب انڈیا کو اور یہ مودی گورنمنٹ کو ملی ہوئی ہے بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر بلاک، اور ظاہر ہے یہ بلاک یہاں تک ہی نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل بلاک ہے، اٹ از اے ملٹری بلاک ایز ویل. انڈیا اس وقت 2 بڑے کنسورشیمز یا 2 بڑے ملٹری کیمپینز کا حصہ، ایک کوڈ ہے اور ایک 2I2U ہے، ایک ساؤتھ چائنا سی میں ہے اور ایک مڈل ایسٹ کے اندر ہے، اینڈ انڈیا از این ایکٹیو رول اینڈ اے پارٹنر ود نیٹو اینڈ امریکہ. تو سر یہ جو شے ملی ہوئی ہے انڈیا کو، اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں کشمیر کے فیوچر کو اور کشمیر کاز کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی بہت تفصیل طلب ٹاپک ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کو پاکستان کے حوالے سے جو عجر رہا شروع سے، وہ یہ رہا کہ ان کے جو اس تحریک آزادی کے گاندھی کے بعد عملی میدان میں قائد تھے وہ نہرو تھے، اور وہ 63 تک زندہ رہے، اور انہوں نے ہندوستان کو ایک متفقہ آئین دیا، ورنہ ہندوستان سے زیادہ ڈس انٹیگریٹڈ سوسائٹی ہے کوئی نہیں، سماجی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی. ان کے سروائیول کی بنیاد وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی میچورٹی ہے، اور ان کی سٹرانگ بنیادیں جو نہرو 63 تک ان کا آئین بنا، اور وہ اس آئین کی پاسداری میں آج تک بروئے کار ہیں. مودی جیسے کمزور خونخوار لیڈر کے باوجود وہ ریاست ابھی تک متحد ہے، اور جو آپ نے بلاکس کی بات کی، ان کی جو ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا المیہ کیوان صاحب اور دیگر جو یہاں پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہیں، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش کے نتیجے میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، 56 کا متفقہ اسلامی آئین سبوتاج کیا گیا، کروایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج تک کچھ مواقع آئے، بھٹو صاحب کا دور ہے، کچھ اور ہے، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے اور اسلامی دنیا کے قائد کی حیثیت سے کوئی کنسسٹنٹ پالیسی ہی نہیں بنا سکے. جی ہمارا بنیادی المیہ ہے. آپ جس بلاک کی بات کر رہے ہیں، بھارت کی مہارت ہے، نہرو نہیں، آج تک کمزور قیادت تھی، وہ کمیونسٹ بلاک کے ساتھ تھے، نان الائنڈ موومنٹ کے ساتھ تھے، لیکن امریکن سے بھی استفادہ کرتے تھے. ہم سیٹو نیٹو اس حوالے سے امریکہ کی جھولی میں جا کے گرے، اور پھر ایسے گرے کہ آج تک وہاں سے اٹھ ہی نہیں سکے. اور ہم اس لیے کہ ہمیں لیاقت علی خان کے بعد آج تک میں جسارت کر رہا ہوں، لیکن واقعی ہمیں پاکستانی قوم کے خوابوں اور آدرشوں کو لے کے آگے بڑھنے والی میچور قیادت بدقسمتی سے میسر نہیں آ سکی. اسلامی تحریکوں کی صورت میں جو قیادت میسر ہے یا تھی، اسے قوم نے درخور اتنا نہیں سمجھا. اب اس کا کاؤنٹر یہ ہے، اثرات تو اس کے ہیں. اثرات اس لیے ہیں کہ یہ جو تقسیم کشمیر ہے، یہ کوئی مودی کی جان ہی نہیں ہے،
اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے پاکستان کو بھوٹان جیسی طفیلی ریاست بنانے کا ہندوستان کے مقابلے میں. چائنا ہمارا پشتیبان ہے لیکن اس کے اپنے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں, وہ ایک لمٹ سے آگے آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. آپ کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو ہم تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نصرت کے بھروسے پہ اور 90% پاکستانیوں کے اخلاص کی بنیاد پہ جی رہے ہیں, ورنہ ریاست پاکستان کے کارپردازوں کو مثلا میں آپ کہیں گے مثلا شہباز شریف صاحب سے آپ یہ سوال کر لیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ بدقسمتی یا خوش قسمتی جو سمجھیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا سیدھا سیدھا بلاک بنتا ہے اسلامک ورلڈ کو متحد کرنا, نیچرل بنتا ہے. اس خطے کے ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اگر علاقے کی بنیاد پہ کریں تو چائنا ہے, اور وہ ہمیشہ رہا, اور وہ اپنی وجہ سے رہا. ہمارے جو اسٹریٹجک امپورٹنس کے باعث اس سے استفادہ کرنا چاہیے. ایران, افغانستان, وہاں سے آگے مشرق وسطیٰ کو متحد کریں, اور ہندوستان میں جو آزادی کی تحریکیں انہیں اسٹرینتھن کریں. کشمیریوں کی پشت پہ سان سے کھڑے ہوں, افغانوں کی پشت پہ کھڑے ہوں جنہوں نے امریکن کو بھگا دیا, اور کو ہندو کش کے دامن میں رہنے والے, ہندو کش کا مطلب کیا ہے, ان کو آپ نے ناراض کر لیا. تو کوئی ویژنری قیادت جب اسلام آباد میں بیٹھے گی یا بیٹھے, اور جنہیں ویژنری ہونے کا گمان ہے وہ ٹنل ویژن والے ہیں. ٹنل ویژن والوں کے ہاتھوں قومیں کبھی سرخرو نہیں ہوتی, نہیں ہوئی. ہم اس کی زد میں رہے ہیں آج بھی, ورنہ پاکستان کے لیے مواقع کم نہیں ہیں. پاکستان بہت امپارٹنٹ ملک ہے, بہت قوت والا ملک ہے. محترم پروفیسر صاحب نے کہا, اور یہ اس طرف نہیں آئے پاکستان کے ہے, صرف آزاد کشمیر میں میرے دوستو روبی کو ایکسپلور کر لیا جائے, وادی نیلم کی, تو ہم قرب و جوار والوں کو امداد فراہم کرنے کی پوزیشن میں. صرف روبی کو ایکسپلور کر لیا جائے. دنیا کا مہنگا ترین پتھر وافر مقدار میں ہمارے وادی نیلم میں موجود ہے, جس طرح سونا بلوچستان میں موجود ہے, اور وہاں گن ہے وہاں کے نوجوان کے ہاتھ میں. تو کہنا یہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ بروئے کار آئیں, بروئے کار رہیں, اور پھر اسلام آباد میں کوئی واقعی پاکستان سے محبت کرنے والی, ریاست سے محبت کرنے والی, اور اس خطے کے لوگوں کے خوابوں کی امین قیادت آئے, اور وہ پھر ہندوستان اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. اور جب تک وہ آتے, سماجی سطح پر جماعت اسلامی, شبان المسلمین اور دیگر جو یہ تحریکیں ہیں, انہیں ایک براڈر ویژن میں یہ الگ سے ایک بات کہہ دوں کہ ریاستوں کا بلاک تو بننا ہے, لیکن آپ بھی کم قوت نہیں ہیں. آپ کی قوت کا ادراک ان کو ہے جو آپ کا اصل ہدف ہے. آپ اسلامی تحریک ہیں, اور آپ ہی اس خطے کا فیوچر ہے انشاءاللہ. تو میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ ریاست پاکستان کی حفاظت پہلے بھی اللہ فرماتا رہا, آئندہ بھی کرے گا. ورنہ سچی بات کہتا ہوں آپ سے, یہ موضوع سے ریلیونٹ نہیں ہے. تہجد پڑھ کے دعا کریں. پاکستان اس وقت عباسی صاحب 71 جیسے حالات سے دوچار ہے. نا عاقبت اندیش, اقتدار پرست, اقتدار کا کھیل کھیلنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں بلا استثناء کہہ رہا ہوں, جو اس وقت اوپر موجود ہیں. تو کس نے بلاک بنانا ہے, کیا بلاک بنانا ہے؟ ہمیں تو روٹی روزی کے جھمیلے اور IMF کی غلامی سے نجات نہیں مل رہی, لیکن اس میں مایوس نہیں ہوں گے. پاکستان 95% ریاست کے دین سے محبت کرنے والے لوگوں کا پاکستان ہے. ان لوگوں کا پاکستان ہے, وہ پنپے کا بھی سرخرو بھی ہوگا, جس طرح انہوں نے کہا اللہ کا منصوبہ بروئے کار آئے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بس سر یہی دعائیں ہمیں چاہیے اور یہی عزم ہمیں چاہیے. سر بات کو میں تھوڑا سا لے کے جاؤں گا خالد عباسی صاحب کی طرف. اور سر جس طرح ڈاکٹر خالد صاحب نے اشارہ کیا لیڈرشپ کا, اور اس لیڈرشپ کے فقدان کا جو ایک بہت بڑے عرصے سے ہمیں ایک ویکیوم نظر آ رہا ہے, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کچھ سازشیں بھی ہمیں پنپتی ہوئی نظر آتی ہیں. سر ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہندو توا آئیڈیالوجی نے بڑی تیزی سے جو ہے نا سر اٹھایا ہے انڈیا میں, اور اس کا ایک رزلٹ ہم نے 2019 میں 5 اگست کو دیکھ لیا, جو انیکسیشن تھی کشمیر کی, اور اس میں کچھ ہمارا بھی کردار ہے.
ہم نے رسپونڈ کیا تو ہم نے رسپونڈ کیا کرتارپورہ کوریڈور کھول کے. باقی یہ ہے کہ رزلٹ تو ہمارے سامنے ہے اس وقت. جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو ڈیسٹیبلائزڈ پوزیشن پاکستان کی ہے, دونوں پولیٹیکل فرنٹ کیا تو اکنامک فرنٹ کیا. حالیہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں ترمیم کو بھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں, آزاد کشمیر کے. تو سر یہ تو ساری ایک ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ڈیپ اسٹیٹ کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیپ اسٹیٹ ویسے ایک بڑا مبہم تصور ہے, اس لیے کہ ڈیپ اسٹیٹ سے اکثر لوگ مراد یہی لیتے ہیں, جیسے کہ ہنری جو تھی, کیا وہ تھی, کلنٹن تھی, ہنری کلنٹن, ہاں جی, تو کسنجر بھی ذہن میں آ جاتا ہے, متشابہ لگتا ہے. تو جیسے اس نے بھی ٹوسٹ کیا بات کو, اور جب اس سے ڈیپ اسٹیٹ کا سوال کیا گیا تو اس نے مثال کے طور پر پاکستان کو پیش کر دیا. یعنی یہ کہ اس نے اشارہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ڈیپ اسٹیٹ. میرا جو بھی اسٹڈی ہے اس میں ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھتا. میں ڈیپ اسٹیٹ اس عالمی نیٹ ورک کو سمجھتا ہوں جس کی عالمی گورنمنٹ ہے, ہڈن گورنمنٹ ہے, جو ظاہر نہیں ہے, اور اس میں ہر طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہیں, وہ اسمگلر ہوں, وہ جو 2 نمبر کاروبار کرنے والے ہوں, یہ بلیک ویب والے ہوں. تو ایک شیطانی نیٹ ورک ہے, ایک ہڈن گورنمنٹ ہے, وہ گورنمنٹ عالمی ہے, یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے. تو ڈیپ اسٹیٹ کے جو افراد ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, پولیٹیشنز میں بھی ہو سکتے ہیں, عدلیہ میں بھی ہو سکتے ہیں, پراپرٹی ڈیلرز میں بھی ہو سکتے ہیں, انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں سب کے سب, ان کی فائلوں کو پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا جملہ ہے, اور وہ پہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہی ہوتے ہیں, وہ پہیے ایان علی بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کا پہیہ ہوتا ہے نا, وہ گوگی والے پہیے بھی ہوتے ہیں, ویڈیوز بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے میرے تصور میں یہ. تو جب میں کہتا ہوں کہ نیا جغرافیہ بننا ہے تو یہ ڈیپ اسٹیٹ کا پلان ہے, یہ کوئی امریکی اسٹیبلشمنٹ کا پلان نہیں, ایڈمنسٹریشن کا پلان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کسی اور میدان پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ڈیپ اسٹیٹ کسی اور میدان پہ کھیل رہی ہوتی ہے. وہ ایڈمنسٹریشن کو اس فیصلے پہ لے کے آتی ہے جو وہ چاہتی ہے. 9/11 کرا کے لے کے آئے یا جیسے بھی کرا کے لے کے آئے. وہ آپ کا جو ہے نا یہ اسکول کا حادثہ کرا کے تو پیغام پاکستان لے کے آ جائے. تو وہ ایک ایسا جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں ایک واقعہ, ایونٹ, کہ جس کے ریئیکشن میں پھر وہ چیز ہو جاتی ہے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میری جو بھی ناقص رائے ہے اس میں مودی کو اسی شیطانی ٹیم کا حصہ سمجھتا ہوں. میں اسے ہندوستانی عوام کا بے خواہ نہیں سمجھتا ہوں, وہ اسے میں ہندوستان کا ایوب خان سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں نہیں پتہ ایوب خان نے پاکستان کا کتنا بیڑا غرق کیا ہے. یہ جو آج جو ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اور جو بنگلہ دیش بنا تھا, اس کی بنیاد ساری ایوب خان نے رکھی تھی. تو ہندوستان آج تک بچا ہوا تھا تو سیکولرزم نے اسے بچایا ہوا تھا. اور انتہا پسندی کسی بھی خطے کے لیے لعنت سے کم نہیں ہے. اور یہ جو ہندوستان میں آئی ہے یہ ڈیپ اسٹیٹ کا وہ ہے, اور یہ ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہے, ہندوستان کو بنانے کے لیے نہیں آئی ہے. اور یہاں ہمارے یہاں بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک تو یوں سمجھیے اس کا گڑھ ہے, ڈیپ اسٹیٹ کا گڑھ ہے. اور ہمارے یعنی سروائیول کے لیے ڈیپ اسٹیٹ کا ممبر ہونا ضروری ہے. آپ کرپشن میں کچھ نام کمائیں گے تو آپ ترقی کر سکتے ہیں. اگر آپ مسٹر کلین ہیں تو آپ اوپر نہیں آ سکتے. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بندہ اوپر مسٹر کلین نہیں آ سکتا, کیونکہ مسٹر کلین سے خطرہ ہوتا ہے کہ کل یہ کھڑا ہو جائے گا, کل یہ تنقید کرے گا, کل یہ جو غلط پالیسیاں ہوں گی ان کو ہدف تنقید بنائے گا. یہ خطرناک آدمی ہے. جو گندا آدمی ہے یعنی جو کانا ہے, جو ہماری اپنی اصطلاح میں جو لفظ ہے, تو کانے آدمی سے خطرہ نہیں ہوتا, یہ ہمارے کام کرے گا. تو اب ہمارے ملک میں تو ترقی کرنے کے لیے کانا ہونا ضروری ہے نا, اس کے بغیر آپ ترقی نہیں پا سکتے. تو یہ نظام چلتا رہا جس کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ جو کہا نا لیڈرشپ کا فقدان ہے. تو اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ یہاں پہ نظام ایسا لایا گیا کہ جو صرف قانون کو اوپر لے کے جاتا تھا, اس سے کم. اچھا, پھر ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی ایک مسئلہ ہے. مسلم لیگ خود بھی کوئی پولیٹیکل میچور پارٹی نہیں تھی, وہ ایک تحریک تھی. یہی وجہ ہے 2 شخصیات کے ہٹنے کی وجہ سے وہ دھڑام سے گر گئی. اگر وہ ایک کانگریس کی طرح منظم پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو 2 شخصیات کے ہٹنے سے مسئلہ نہیں بننا تھا. اس کے بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی بننے نہیں دی گئی, کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں 2, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یا اب پی ٹی آئی بھی ہے, ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے.
یہ سارے کے سارے کنگڈم بیسڈ پارٹیز ہیں، یہ 2 خاندانوں کی یا تیسرے خاندان کی پارٹیز ہیں، اور جب تک عوام کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تو نیچے سے لیڈرشپ جو ہے نا چھن کے اوپر نہیں آتی۔ ڈیموکریسی کا یہ حسن ہے کہ جیسے دودھ بلونے سے اوپر مکھن آتا ہے، پیور ڈیموکریسی میں آپ کی لیڈرشپ نیچے سے اٹھ کے اوپر آتی ہے۔ یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے جو ہمارے ملک میں ہے، اس میں لیڈرشپ کو سمدر کیا جاتا ہے، کل کیا جاتا ہے، اسے اوپر نہیں آنے دیا جاتا، اور ایک مصنوعی، نقلی، فیک، 2 نمبر اور ایک سوڈو لیڈرشپ جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہے، اور جو اب دائیں سے بائیں نہیں ہوتے۔ تو بس آپ اس سے سمجھ لیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ایک شعر سنا تھا ایک دفعہ کہ وہ ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، رنگ گل کا سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، کہاں وین کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ٹنل وین کی بات کر رہے تھے، مجھے تو وہ گھوڑا یاد آ رہا تھا جو وہ نہیں ہوتا اپنا کاٹ کے آگے، جو وہ ٹانگے کے آگے، اس کے دونوں سائڈوں کو بلاک کر دیتے، نہ ادھر دیکھ سکے نہ ادھر دیکھ سکے۔ تو ایک نظام ہے جس کے اندر ایسی لیڈرشپ تیار کی جاتی ہے جو صرف ایک رخ پر دیکھتی ہے، اس سے نہ دائیں دیکھ سکتی ہے نہ بائیں دیکھ سکتی ہے، اور ان کے ویژن کا اندازہ اس سے لگائیں کہ انہوں نے اپنے سارے مسائل کا حل عمران خان میں تلاش کیا تھا، اور اب اس سے جب ناکام ہوئے، اس سے نہیں کہ اس کی پالیسیاں غلط ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، یعنی جس طرف ہم گھوڑے کو لے کے جا رہے تھے گھوڑا ادھر نہیں گیا، اس نے 2 لتی ماری ہے، تو اب ہم اس کی جگہ پہ نیا گھوڑا لائیں تو کیا لائیں گے، مطلب ٹانگے نے ادھر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جن کا ویژن ہے، اب وہ جو آسمہ جہانگیر کہا کرتی تھی، میں وہ تو نہیں کہہ سکتا، تو لیکن یہ کہ ویژن کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے اس کے حل کے لیے جو کوششیں کی ہیں اس سے جو پتہ چلے، تو ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، پھر بھی یہ ملک چل گیا، تو میں کہتا ہوں یہ آیت اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ آج تک چلا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ پوٹینشل نہیں ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس وافر وسائل موجود ہیں، معدنیات ہیں، سب کچھ ہے، اسی طرح ہمارے پاس افرادی جو پوٹینشل ہے اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اب کشمیر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیریوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا بات کہی ہے، چرب دست و تر دماغ، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاتھ فنکار ہیں، یہ دستکاری اس آرٹ میں جو ہے نا یہ ید طولہ رکھتے ہیں، اور تر دماغ، یہ بڑے ذہن رسا رکھنے کے مالک لوگ ہیں۔ تو مطلب یہ ہمارا خطہ ہے، ذہن ہندی یہاں پہ موجود ہے، شکوہ ترکمانی، وہ سارا کچھ یہاں موجود ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس پوٹینشل نہیں ہے، نہیں، اس سے سمدر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ سارا نظام لایا جاتا ہے۔ اور یہ قرضوں میں اس لیے ان کو جو ہے نا یہ لالی پاپ قرضوں کے دے کے اور عیاشیوں میں ڈال کے، اور جیسے حدیث میں آیا نا کہ سب سے برا پیسہ وہ ہے جو اینٹ گارے پہ لگے، انہیں سوسائٹیاں بنانے پہ لگا کے، تو معیشت کا بیڑا غرق تو یہ شے کرتی ہے نا۔ اور پھر ویسے بھی اسراف و تبذیر کے ساتھ شیطنت تو آ سکتی ہے، برکت نہیں آ سکتی۔ تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا اصل طاقت تھی، جو ہمارا عصائے موسیٰ تھا، جو ہماری جو اصل ایٹم بم تھا نظریاتی، ہم نے اس سے منہ موڑا، انحراف کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ جو اب ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ البتہ امید یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں 75 سال پالا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا 400 سال کا ایک عمل ہمارے سامنے ہے، اور اس عرصے میں کسی خضر کے ذریعے سے اس دیوار کو سیدھا رکھا ہے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب آئندہ بھی سیدھا رکھے، اور دوسری بات یہ کہ اگر دیوار گرنے ہی پہ آ گئی ہے، اور جس کے 80% امکانات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اب میں نے تو محتاط الفاظ استعمال کیے تھے کہ جغرافیہ بدلنے والا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل کھول کے بات کہہ دی۔ تو اب یہ اس ملک کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہم خدائی حکمت تکوین کی سطح پر اگر دیکھیں تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگا، اور وہ خیر کیا ہو سکتا ہے کہ جن کی دیوار تھی نا، وہ دیوار تب تک اللہ نے برقرار رکھی جب تک بچے چھوٹے تھے، اور ان کا خزانہ تو پھر نکلے گا کب، دیوار گرے گی تو نکلے گا نا۔ تو یہ خزانہ اللہ نے ہمارا دبا کے رکھا ہوا ہے زمین کے اندر، جس کا بھی دونوں صاحبان ذکر کر رہے تھے۔ پھر ہمارا نظریاتی خزانہ ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکے، روشنی کا مینارہ بن سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے اندر شعور آ گیا ہے، قوم بالغ ہو گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ خزانہ اس کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جغرافیہ بدلنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ ہم امید نہیں چھوڑ سکتے کہ
کیونکہ ہمارا نظریہ وہی نظریہ ہے جو صرف 400 سالوں کا نہیں ہے، جو صرف 74 سال کا نہیں ہے، جو صرف 1500 سال کا نہیں ہے، جو آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے نا. یہ تو وہ کلمہ طیبہ ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑ مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اور اگر یہ جن کو آج اللہ نے حکمرانی دی ہوئی ہے، یہ اگر اس کی جو ہے وہ کفر کریں گے، ناشکری کریں گے، اس نظریے سے منہ موڑیں گے، انحراف کریں گے، یو ٹرن لیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں ایک نئی لیڈرشپ لے آئے گا، ایک نئی قوم کھڑی کر دے گا جو اس کے ناشکرے نہیں ہوں گے. نظریے کو موت نہیں آ سکتی، ہمارے نظریے کو موت نہیں آ سکتی. جغرافیہ بدل جائے، بے شک بدل جائے، زمین ادھر ہی رہنی ہے، ٹھیک ہے نا. ملک بدل سکتے ہیں، ان کی سرحدیں بدل سکتی ہیں، یہ زمین ادھر رہنی ہے. ہم لوگوں نے جب تک زندہ ہیں تو یہیں پہ رہنا ہے، اور یہ نظریے نے تو ہمیشہ رہنا ہے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. اچھا سر، یہ بالکل اس کے انڈیکیٹر اور سارے سائن خالد صاحب نے ذکر کیا، تو ہلری کلنٹن کو بھی پوری دنیا چھوڑ کے ایک پاکستان کی ہی اسٹیبلشمنٹ نظر آئی تھی اس مثال کو دینے کے لیے. ڈاکٹر خالد صاحب نے سیمیول پی ہنٹنگٹن کی کتاب ہے کلیش آف سویلائزیشنز، اس کا ذکر کیا. تو سر ایک یاد آ گئی چیز کہ اس کتاب کے ڈفرینٹ کور پیجز آئے ہیں، تو اس میں سے کیونکہ انٹرنیشنل کتاب ہے، گلوبل ورلڈ بیسٹ سیلر بھی رہی ہے، تو اس کے ایک کور پیج کے اوپر میں خود اس کا وٹنس ہوں، بلکہ میرے ایک لائبریری کا پارٹ ہے. اس کتاب میں ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہے اور دوسری طرف امریکہ کا جھنڈا ہے. تو یہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ دیر آر سائنس. اسی طرح سر جو ہماری جس کو ہم عموماً ریفر کرتے ہیں جو اکنامک ہٹ مین، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین جان پرکنز کی، تو اس میں جو معیشت اور معیشت کو یہ IMF اور ورلڈ بینک اور یہ ادارے کیسے ٹیک اوور کرتے ہیں، تو وہ کھل کے بیان کیا گیا. وہ پڑھیں تو لگتا ہے پاکستان کی پوری داستان بیان کی جا رہی ہے. تو اس سے سر میں جوڑتا ہوں ڈاکٹر عتیق سے ایک اگلا سوال اپنا کہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا جب پاکستانی روپی اور انڈین روپی پیرٹی پہ ہوتا تھا، اور یہ بہت ایک لمبا عرصہ چلتا رہا ہے. لیکن سر اس وقت جو ہم حالات دیکھیں تو انڈین روپی ٹو اور ڈالر تقریباً 85 روپیز ہے انڈین روپی، اور اس وقت ہم پاکستان کے روپے کی حالت دیکھیں تو وہ 230 پہ 230 235 اپ ڈاؤن ہو رہا ہے. تو سر ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ اچھا، بڑی دلچسپ سی باتیں ہیں. جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس میں فتنہ کے بارے میں ہمیں بڑی وعید ملتی ہے. جو فتنے والا بندہ ہو تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو ختم کر دو. کرپشن کے بارے میں ایسی وعید نہیں ہے، حالانکہ کرپشن بھی ایک لعنت ہے. ایک صحابی جس نے چادر کا ایک ٹکڑا اڑایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو کرپشن پر بھی وعید ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں پہ کرپشن ہو آپ ایک دم سے بغاوت کرو، یا جہاں پہ کرپشن ہو آپ ایک دم سے اس کو ختم کرو. لیکن جو فتنہ گر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ختم کر دو. یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ کرپشن کے ساتھ آپ کی معیشت چل سکتی ہے، فتنے کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے. کرپشن کے ساتھ آپ کی سوسائٹی چل سکتی ہے، فتنے کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ہوا یوں کہ ہم نے جس چیز کو دوسرے نمبر پہ رکھنا تھا اس کو پہلے پہ لے آئے ہیں. دونوں چیزیں لعنت ہیں، دونوں انتہائی ناپسندیدہ ہیں، فتنہ بھی اور کرپشن بھی. لیکن ہم نے اس کا آرڈر چینج کر دیا. وہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ حکمران آپ کے ایسے ہوں گے جو آپ کا مال غصب کریں گے، آپ کی پیٹھ پہ کوڑے ماریں گے. تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت بھی اطاعت کرنی ہے. اب اطاعت نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ جنریٹ ہوگا، فساد جنریٹ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. یعنی وہ آپ کا مال غصب کرتا ہے، یہ کرپشن ہے، تو اس کو برداشت کر لیں. یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی لعنت ہے، لیکن آپ اسے برداشت کر لیں. اس کے مخالف میں کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں تلوار لے کے اور کہیں کہ بھئی یہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. وہ جب فتنہ آئے گا وہ زیادہ بڑا، وہ سوسائٹی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. ہم نے ہوا بنایا کرپشن کا،
تو جس چیز کو ہم نے دوسری ترجیح دینی تھی اس کو پہلی پہ لے آئے، جس کو پہلی پہ رکھنا تھا وہ دوسری پہ لے آئے، اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی دیکھیں عجیب سی باتیں ہیں. آج کے دن میں 2022 میں بنگلہ دیش میں کرپشن کا لیول پاکستان سے زیادہ ہے آج بھی، لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ امداد دینے والوں کی پوزیشن میں آ گیا، ہم لینے والوں سے بھی نیچے چلے گئے. اسی طرح بھارت میں کرپشن کوئی کام نہیں ہے. وہ لوگ ہیں کہ وہ کارگل کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے لیے تابوت منگوائے فوجیوں کے لیے جو وہاں پہ مارے گئے، تو ان تابوتوں میں بھی کرپشن ہوئی. جو تابوت منگوائے تھے نا مردوں کے لیے، اس میں بھی کرپشن ہوئی. لیکن پھر بھی وہ ایک مستحکم معیشت ہیں، اور ہم نے ہر بات کو فتنے کی بنیاد بنا کے، ہر چیز پہ ہنگامے کھڑے کر کے، ہر چیز پہ ڈی اسٹیبلائزیشن کر کے ہم نے اپنے ملک کا یہ حال کر لیا. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی وکالت شروع کر دی، وہ بات نہیں، لعنت ہے یہ بھی. لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کو پتہ چلے کہ کہیں پہ آپ کو ریٹرن آن ایسٹ ملتا ہے، جی آپ کو کافی ساری وہاں سے آمدنی ہو سکتی ہے، ٹھیک، لیکن وہاں پہ کرپشن ہے، تو عموماً کیا ہوگا، لوگ جو ہے وہ کہیں گے 10% کرپشن ہے، اس کے پیسے الگ سے اٹھا کے رکھ لو، ٹھیک، پھر بھی کام چل جائے گا. لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ ایک دن جو بیٹھا ہے ٹاپ پہ، دوسرے دن اس کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں ٹھکانا ہوگا، وزیر اعظم ہے ایک دن، اور دوسرے دن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جیل میں بھی ہوگا یا ملک سے باہر ہوگا. پھر ایسے ملک میں کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ تو وہ جو حدیث کی حکمت ہے نا کہ کرپشن برداشت کر لو لیکن فتنہ کھڑا نہ کرو، وہ یہاں سے سمجھ آتی ہے. تو بنیادی طور پہ ہم نے ہر چیز کو فتنے کی بنیاد بنایا، ہر چیز پہ ہم نے ہنگامے کھڑے کیے، ہر چیز پہ ہم نے عدم استحکام کو ہوا دی، اور اس کی وجہ سے ہم اتنی تیزی سے گرے کہ جتنی تیزی سے کوئی اور نہیں گرا. جزاک اللہ سر. سر میں ڈاکٹر خالد صاحب کی طرف آؤں گا. سر ہمارے سامنے افغانستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ طالبان نے اپنی دوبارہ سے گورنمنٹ ابھی قائم کی ہے. اچھا سر، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل پوزیشن کے اوپر انہوں نے یہ گورنمنٹ بنائی، اور اس پوزیشن کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا 2001 سے لے کر آج تک، اور اب وہ ایک گورنمنٹ بنا کے تو اپنی جگہ قائم دائم ہے. تو سر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک آئیڈیولوجیکل چینج ہے جس کے پیچھے ایک حربی فتح ہے بہت بڑی اور ایک لینڈ مارک ہے اس وقت دنیا کے لیے، تو سر آپ اس کے پاکستان کے سیناریو پہ کیا ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عرض کیا یہ بھی ویسے اتنی مختصر نشست میں اتنا کمپریہنسو اور بہت ہی یعنی وسعت والے موضوعات کو سمیٹنے کا اہتمام کیا، اس پہ مجھے بہت خوشی بھی ہے. اور میں یہ ڈاکٹر صاحب نے جو فتنے والی بات کی مجھے بہت بھلی لگی، اور واقعی گہری بات ہے اور اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. افغانستان کی اپنی تاریخ ہے، اور افغانستان کی جو فتح ہے وہ واقعی اس جدید دور میں، جس طرح محترم خالد عباسی صاحب نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں کی جا سکتی. وہ ان کی استقامت ہے اور دین کے ساتھ وابستگی ہے اور اللہ کی نصرت ہے. لیکن ہر ملک اور ہر علاقے کی اپنی روایات ہیں، اور ان کا اپنا جو سیاسی نظام ہے، سیاسی اور سماجی کئی پہلو ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے اسٹریٹجی بنے گی. افغانستان کی اسٹریٹجی من وان پاکستان میں ہم لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایک بات میں کلیئر کر لوں، کبھی کبھی کہ اہل کشمیر کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ جی افغان کامیاب ہو گئے، آپ نہیں ہوئے. افغانوں کو ہمیشہ ایک سپر پاور کے مقابلے میں 2-3 سپر پاورز کی ہمیشہ سپورٹ رہی. کشمیری انسرکلڈ ہیں، 2 بر صغیر کی بڑی ممالک کے درمیان ہیں، اور اس کے باوجود جتنی استقامت کے ساتھ
وہ میدان میں انہیں کبھی کما کو پاکستان کی ریاست کے علاوہ کوئی بین الاقوامی سپورٹ نہیں بلکہ بین الاقوامی برادری ہمیشہ ہندوستان کو سپورٹ کرتی رہی. تو کہنا یہ ہے کہ ایک فکری حوالے سے، ایمان و یقین کے حوالے سے پوری دنیا میں نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں ظلم کی چکی میں پسنے والے اخوان ہیں اور دیگر بہت سارے خطوں کے لوگ ہیں. ان کے لیے افغانستان کی فتح نوید ہے کہ اخلاص اور استقامت اور یقین کے ساتھ اپنے خطے کے حالات کے مطابق جد و جہد کرتے رہنا، دعوت بھی، خدمت بھی، تنظیم بھی اور پھر سیاست بھی، اور پیش رفت کرتے رہنے میں اللہ کی نصرت بروئے کار آئے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے. اور پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا، اور کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جب کبھی تبدیلی آئے گی وہ اس علاقے کے حالات ہی کے مطابق آئے گی، لیکن پاکستان ہی نہیں، انسانیت کا مستقبل دین سے وابستہ، اور پاکستان کا مستقبل دین کے علاوہ محفوظ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے. جزاک اللہ سر. بس سر ہم سیشن کا آخری سوال اس کی طرف جاتے ہیں. خالد عباسی صاحب سے یہ سوال ہے. سر جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ خطے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، افغانستان میں ایک تبدیلی ہے، دوسری طرف سر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی بھی ابھی بڑی بھرپور طریقے سے ڈپلوائے ہو رہی ہے، اور اس تناظر میں ہم نے بلاکس کی بات کی. تو سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کا فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم یو ایس نیٹو بلاک میں رہیں گے؟ کیا ہم چائنا بلاک کی طرف جائیں گے؟ یا ہماری راہ نجات کچھ اور ہے؟ سر دیکھیں، ویسٹ کے اعتبار سے ہماری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اور ان کے جو ہماری جتنی بھی ضرورت کے اسباب تھے جس وجہ سے پاکستان تخلیق کرنے میں انہوں نے تعاون کیا تھا، وہ سارے اسباب اب ختم ہو چکے. روس ختم ہو چکا، تو کوئی نظریاتی تھریٹ ہے نہیں کہ کسی دوسری بفر سٹیٹ کی ضرورت ہو جو آئیڈیالوجیکلی روس کو کنٹین کرے. اس کے بعد انڈیا کا یہ تھا کہ یہ ایک طاقتور ملک رہا ہے، یہ سچ مچ انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے تو اس کو ایک ملک موجود رہنا چاہیے کہ جو اگر وہ دائیں بائیں دیکھے تو اس کو بائٹ کرے. تو یہ کام ہم بخوبی 60 سال کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری دفعہ ہم نے اس کی گردن ہی دبوچ دی. یعنی اس سے پہلے ہم پنڈیوں پہ وار کرتے تھے، تو لاسٹ ٹائم ہم نے گردن دبوچ دی جب کرگل چڑھ گئے. تو جب ہم نے یہ کر لیا تو وہ اس نے سیدھا سجدہ کر لیا امریکہ کو، اور اس دن کے بعد ہماری ضرورت ختم ہو گئی. تو یعنی اس بلاک میں تو ہماری کوئی گنجائش ہے نہیں، اور اگر کوئی نظر آتی ہے تو وہ ڈسیپشن ہے، کسی کو بھی نظر آتی ہے تو ڈسیپشن ہے. ان کے اعتبار سے ہماری ضرورت ختم ہو چکی، بلکہ ہم پوٹینشیل تھریٹ ہیں. آپ ایٹمی پاور ہیں، جو ان کا منصوبہ مشرق وسطیٰ کے لیے ہے اس کے لیے آپ خطرہ ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کی ایک بڑی فوج ہے، وہ اس کے اندر ممتاز قادری کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو چلیں ایک سطح پہ تو آپ کرپشن سے گندے لوگ اوپر لے کے آئیں گے، لیکن یہ کہ نیچے تو پھر وہ ان کے اعتبار سے جو ہے نا اس طرح کے لوگ موجود رہیں گے، تو وہ بھی ایک تھریٹ ہے. پھر آپ کی عوام ایسی ہے کہ جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار ٹرانسجنڈر کے آگے ہیں تو وہ آپ کو واپس خناس کی طرح بھگا دیتی ہے. تو آپ کا اس وقت کا جغرافیہ ویسٹ کو سوٹ نہیں کرتا، نہ آپ کا پوٹینشیل سوٹ کرتا ہے. ان کے اعتبار سے آپ کی ضرورت ختم ہے، اس بلاک میں جانے کی اب کوئی تک نہیں بنتی. چائنا کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ چائنا بھی فرض کریں اسے ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ جو اس کے لیے رستہ کھلا رکھے. تو چائنا بن کے سوچیں تو اسے زیادہ ٹرسٹ کس پہ کرنا چاہیے، افغانوں پہ یا ہم پہ، جنہوں نے ہر بار اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. اور یہ ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جنہوں نے 20 سال رجسٹ کر کے اپنی ورتھ پروو کی ہے. تو کیوں نہ ان کے ساتھ ڈیل کی، اگر ڈیل ہی کرنی ہے تو کیوں نہ ان کے ساتھ، مطلب چائنا کے اعتبار سے سوچیں تو اس کے لیے زیادہ قابل اعتماد، قابل بھروسہ دوست وہ ہو سکتے ہیں ہماری نسبت سے. تو دوسری طرف یہ کہ چائنا ہمارے لیے امریکہ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا اگر ہم اس کی طرف چلے بھی جاتے ہیں بالکل صاف، تو وہ ہمارے لیے زیادہ، کیونکہ امریکہ پھر کسی تہذیب و تمدن کا نام ہے، اور وہ وہاں پہ کسی نہ کسی درجے میں تورات کی، بائبل کی کوئی روشنی موجود ہے. چائنا کے پاس کیا ہے؟ یہ تو ایک بالکل مشینی ملک ہے، حیوانی ملک ہے. ان کا سارا سوشل سٹرکچر، یعنی آپ سوچیں، یعنی وہ تو ایک سرمایہ دارانہ سوسائٹی کو سب سے زیادہ سوٹ کرنے والا ملک چائنا ہے. تو وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور پھر اس کو ہم اتنا جانتے بھی نہیں جتنا ہم امریکہ کو جانتے ہیں. اس اعتبار سے چائنا، پھر یہ کہ چائنا مسلمانوں کے ساتھ چائنا میں کیا کر رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس اعتبار سے چائنا ہمارے لیے کوئی مستقل پارٹنر نہیں بن سکتا. تو پھر ہماری سروائیول، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے لیے روشنی خود تلاش کرنے میں، اور وہ روشنی ہمارے پاس ہے، ہم نے صندوق میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کی روشنی ہے. اب ہمارا واحد سہارا اللہ کی کتاب ہے جس کے لیے یہ ملک بنایا تھا. ہم یہ لے کے کھڑے ہو جائیں تو چائنا تو شاید دیر سے ہو، لیکن انڈیا ہے اور متمدن دنیا ہے، وہ ہمارے پاؤں میں گر سکتی ہے. آج بھی ٹیکنالوجی سے حکومتیں نہیں ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی سے دنیا فتح نہیں کی جا سکتی. اگر کی جا سکتی ہوتی تو افغانستان امریکہ کے آگے لیٹا ہوتا. نظریات ہیں کہ جو دنیا کو گرویدہ بناتے ہیں. نظریہ دنیا کے اعتبار سے جو یعنی عالم گلوبل نظریہ ہے جو پوری دنیا کو متحد کر سکتے وہ ہمارے پاس ہے. تو ہمارا سروائیول اس نظریے میں ہے جو نظریہ پاکستان ہے. لیکن ہماری جو رجیم ہے، جو ایلیٹ ہے، جو پاور میں ہے، وہ اس نظریے سے ایسے بدکتی ہے جیسے گدھے بدکتے ہیں شیر سے. یہ بدقسمتی ہے. تو انہیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا، یا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اوپر سے ان کو دفع کرے گا اور ایک نئی لیڈرشپ آئے گی. سروائیول ہمارا ہو جائے گا، لیکن جو بھی ہمارے جرائم ہیں ان کی کچھ سزا پانے کے بعد. اور اس کے بغیر وہ والا جو عنصر ہے نا وہ چھٹ کے اوپر آتا بھی نہیں ہے. آزمائش کے بغیر وہ اندر سے وہ لوگ نکھر کے سامنے نہیں آتے جو مخلص لوگ ہیں. کچھ آزمائش آنی ہے جس کے نتیجے میں ایک گند بھاگے گا، کوئی جن کی جہاں پہ آف شور کمپنیاں ہیں وہ ادھر دوڑیں گے، اور باقی جیسے کہ آپ کے سامنے ہمارے پوٹینشیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جی سکتے ہیں. ہم آئسولیشن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہم نہ سری لنکا ہے، نہ ہم کوئی وہ ایران ہے، نہ ہی ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ جو شمالی کوریا کا ہے. انڈیا وہ ملک ہے جو سونے کی چڑیا رہا ہے. یار آپ لوگ اکنامکس میں غور و فکر کرتے ہیں. سب سے بڑے سوچنے کی بات یہ ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں جو وسائل کے اعتبار سے سونے کی چڑیا تھا، وہ انگریزوں کے جانے کے بعد آج اس حالت میں کیوں کھڑا ہے؟ اس کا مطلب کوئی مس مینجمنٹ ہے نا. بس اتنی ساری بات ہے. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہو ہی نہیں سکتی. بہت شکریہ سر، بہت مشکور ہیں ہم تینوں پینلسٹ کے، انہوں نے اپنی بہت قیمتی آرا سے اس پورے جو ہماری جتنی بھی آڈینس ہے اور ہم سب کے لیے جو ہماری نالج میں اضافہ کیا، اور ہمارے ذہن کھولے، ہماری ویژن کھولی، اور ایک امید کی کرن ہمارے سامنے رکھی کہ ناٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. تو امید ڈیفینیٹلی، اور مومن تو کبھی امید کا جو ہے سر ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ مستقبل کا نقشہ کیا بننا ہے. ہم نے تو جو بھی خدشات ہیں، خطرات ہیں، ان کی بنیاد پہ بات کی ہے. لیکن ایک بات سامنے رکھیں، پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا. کل پاکستان ٹوٹ بھی جاتا ہے، اس کا جو حصہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو، وجود میں آئے، وہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری وہی ہے جو نظریہ پاکستان. کل اگر کشمیر انڈیپینڈنٹ بھی بن جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تقسیم کیا جائے گا. اگر وہ امریکی پلان آئے گا تو یہ یعنی خود مختار کشمیر بنے گا. یہاں پہ امریکی پالیسیوں سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا. وہ کیا ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کو لے کے کھڑے ہوئے. پاکستان نہیں، نظریہ پاکستان. یہ ہر مسلمان کی سروائیول کے لیے نظریہ پاکستان ہی بیس بن سکتے ہیں.